نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہماری سورۃ الانفال مکمل ہونے جا رہی ہے۔ معلم القرآن بھی آپ الحمدللہ آج مکمل پڑھ چکے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کے لیے یاد دہانی کے طور پر سیرت رسول میں سے اخلاقیات کے موضوع پر مختلف احادیث اور آیات بھی پیش کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 73 سے 75 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 73 سے 75 تک آپ نے اس کی تلاوت سنی۔ آئیے اب اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، ان سے پچھلی آیات کے اندر ایسے مومنوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی اور وہ دارالکفر میں مسلسل رہائش پذیر ہیں۔ ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر وہ ایسے علاقے میں ہیں کہ وہ آپ سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں، آپ کے حلیف ہیں، اور انہیں وہاں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کی مدد کرنا آپ کے ذمے ہے، لیکن یاد رہے کہ چونکہ آپ کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، معاہدے کی پاسداری پر کوئی حرف نہ آئے، اور اگر آپ کسی بھی حوالے سے ان کی مدد نہیں کرتے
इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। तो उनकी मदद न करने की वजह से जमीन में फितना पैदा होगा और बहुत बड़ा फसाद होगा, बहुत बड़ा फसाद। इसका एक मफहूम तो ये है जो आपने सुना, कौन सा, कि दारुल हरब या हलीफ के पास आपके मोमिन भाई रहते हैं और आप उनकी मदद नहीं करते तो फितना होगा। और दूसरा मफहूम मुफस्सिरीन ने इसका ये लिखा है कि अगर आप उन मोमिनीन की मदद करने के लिए डायरेक्ट चले जाते हैं और मुआहिदों का एहतराम नहीं करते तो वो आहद की पासदारी न होने की वजह से बहुत बड़ा फितना और फसाद खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से जब आहद टूटेगा और आपके हलीफ आपसे नाराज होंगे तो जो मोमिन वहां रह रहे हैं उनका अरसा हयात और तंग हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को बेदार करने के लिए ये बात भी फरमाई कि वो लोग जो काफिर हैं, औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जो काफिर हैं, जिन्हें आखिरत पर भी यकीन नहीं, तुम्हारे नबी पर भी यकीन नहीं, तुम्हारी किताब पर भी यकीन नहीं, वो तो अपने साथियों की मदद करते हैं, जहां भी हो वो पहुंच जाते हैं। आप नहीं देखते हो रेमंड डेविस पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ और अमेरिका उसे उठा के ले गया। हाँ जी, आपके केसेस जो हैं वो 10-10, 15-15, 20-20 साल पड़े रहते हैं और उसका कोई हल नहीं निकलता। और वो एक गैर मुस्लिम जो है वो तुम्हारे कुरान के मुताबिक फैसला करवा के अपना बंदा भी ले गया। और हालांकि आपके कानून में, आपके पाकिस्तान के कानून में इस्लामी कानून है ही नहीं, कोई जज कुरान के फैसले के मुताबिक फैसला ही नहीं कर सकता, वो पाबंद है अंग्रेज के कानून के बनाए हुए का। और उसने हलफ भी यही उठाया है कि मैं अंग्रेज के कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। बावजूद इस बात के कि आपके पास कुरान का और ये कुरानी निजाम मौजूद ही नहीं है और वो सबको उल्लू बना के जो है ना वो कुरान के मुताबिक फैसला करवा के अपना बंदा निकाल के ले गया। तो काफिर मदद करते हैं एक दूसरे की कि नहीं करते? और हम मुसलमान हैं कि मुसलमान का साथ नहीं दे सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही शर्म दिलाई है, कुछ तो शर्म करो, अपने साथियों का ख्याल क्यों नहीं करते हो तुम? काफिर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम ना करोगे तो बहुत बड़ा फितना पैदा होगा और लंबा चौड़ा फसाद पैदा होगा। और हकीकत भी ऐसे, हकीकत भी ऐसे है। जरा अगर आप गौर करें पाकिस्तान के हालात पर तो जरा वो वक्त याद करें जब मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद पर हमला करवाया था और वहां पर तलबा और तालिबात को उन्होंने जो है वो शहीद किया है। तो आप क्या समझते हैं, अब जो आप पर आजाब है ये अल्लाह की खुशी की वजह से? ये यकीनन उन तालिबात के शहीद होने की वजह से जितने अजाब आ रहे हैं हमारे ऊपर, ये उसी की सजा हमें मिल रही है। ये फितना और फसाद ही तो फैल रहा है, और क्या हो रहा है? जज़ाओ सजा नहीं मौकूफ फकत हशर पर। तवज्जो से सुने जरा, जज़ाओ सजा नहीं मौकूफ फकत हशर पर, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा दिया करती है। कल की बात है, आप सब ने देखा, मैंने देखा, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उतारा, खुद कुर्सी पे कब्जा कर लिया, कितना अरसा उसने हुकूमत की, और आज वही मुशर्रफ जेल में है और वही नवाज शरीफ अल्लाह ताला ने उसके ऊपर वजीर आजम बना के बिठाया हुआ है, और उसके वजीर आजम बनने से पहले उसे जेल में भेजा है। ये है जज़ाओ सजा नहीं मौकूफ फकत हशर पर, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा दिया करती है। जब भी कोई शख्स बगावत करता है और बगावत पर उतर आता है और नहीं देखता कि मेरा मकाम क्या है, जिसके साथ ज्यादती कर रहा हूं इसका मकाम क्या है,
حالانکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر زیادتی نہیں کر سکتا. لا یظلمہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس پر وہ ظلم کر سکتا ہے. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے. تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے. اس دل میں اگر تقوی نہیں تو وہ ایمان ہی کیا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی اختیار آئے، کوئی عہدہ آئے کہ آپ کچھ کر سکتے ہوں، تو کبھی بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم نہ کریں، کوئی زیادتی نہ کریں، کسی کو حقیر مت سمجھیں. کفا بالمرء ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ لے. اسے کہتے ہیں مکافات عمل. اللہ تعالیٰ تاریخ دہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاریخ دہراتے ہیں. تو جو کبھی ظالم ہوتے ہیں وہ بھی کبھی جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں، وہ بھی جیل میں آتے ہیں، وہ بھی بے بس ہوتے ہیں، سدا ان کا آرڈر نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان کہیں بھی ہو، آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو فوراً پہنچو، اگر نہیں پہنچو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو صاحب ایمان ہیں، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے مہاجرین کو اپنے ہاں رہائش دی اور انہوں نے ان کی فل مدد کی، یہ ہیں پکے سچے مومن. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ نے ان کے پچھلی گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے باعزت. اس کے بعد ان سے پچھلی آیات میں ایک حکم نازل ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا مہاجرین اور انصار کا، جسے معاہدہ مواخات کہا جاتا ہے. مواخات، بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ. اس معاہدے کے بعد مہاجر اور انصار اصل رشتہ داروں کے علاوہ ایک دوسرے کے وارث بن رہے تھے. تو یہ آیت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب مسلمان باقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہو چکے تھے، ان کا معاش روزگار بھی اچھا ہو چکا تھا اور اسلامی حکومت بہترین چل رہی تھی. ایسے حالات میں رب العزت نے یہ جو وراثت والا حکم تھا کہ انصار اور مہاجرین اصلی رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں وراثت میں، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ان الفاظ کے ساتھ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم یہ تم میں سے ہی ہیں. ان کا مقام اور پہلے لوگوں کے مقام میں اور حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وارث بننے میں. رشتہ دار رشتہ داروں کے زیادہ حقدار ہیں. ہاں البتہ وصیت کا حق موجود ہے کہ کوئی انصاری یا کوئی مہاجر اپنے مواخاتی بھائی کے لیے کچھ اپنی جائیداد میں سے دینا چاہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیسرا حصہ دے سکتا ہے. والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی اگر کم کرے اور رشتہ داروں کو زیادہ حق دے تو یہ اس کی اپنی جو ہے وہ خیر خواہی ہے. یہاں ایک بات
وراثت کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ہمارے پاکستان میں باوجود اس بات کے کہ ہمیں ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے ہمارے ملک کو اسلامی بنے ہوئے، لیکن اس کے اندر آج بھی ہندوؤں والی رسمیں، سکھوں والی رسمیں موجود ہیں۔ ہندو اور سکھ اپنی اولاد میں سے بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، اور آج کل کا مسلمان بیٹیوں کو جہیز دینے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے وراثت کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور صرف غلط فہمی نہیں، بہت بڑی جہالت بھی ہے۔ جہیز دینا فرض نہیں ہے، وہ ایک تحفہ ہوتا ہے، وہ حسب توفیق آپ اپنی بچیوں کو دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ 2-3 لاکھ کا سامان ضرور دینا ہے۔ ضرورت کی چیزیں چند ایک آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں، ورنہ شرعی طور پر قرآن کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کسی بچی کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ دولہا صاحب کی ذمہ داری ہے، اس نوجوان کی ذمہ داری ہے جس کی شادی ہوئی ہے، وہ گھر بنائے، گھر کو تمام ضروریات سے آراستہ کرے، گھر کے اندر تمام ضروریات پہلے سے موجود لا کے رکھے، اس کے بعد وہ شادی کے لیے جائے۔ یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ، خرچہ اور گھر کی تمام ضروریات پوری کرنا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ سنت کے خلاف ہے کہ نوجوان منہ چڑھ کے جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل بھی چاہیے، ہمیں فریج بھی چاہیے۔ تو تم اندھے ہو، تم لولے لنگڑے ہو، تم نہیں کما سکتے، ایک لڑکی والوں سے تم جو ہے اتنا زیادہ تقاضا کر رہے ہو۔ تو یہ زیادتی ہے، اور یہ ایک معاشرتی ناسور ہے ہمارے اندر۔ اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بیچاری بغیر جہیز کے آ جائے تو خاندان والے تانے دینے کے اس کو زندہ کوئی دفن کر دیتے ہیں، اتنے تانے دیتے ہیں، اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بیچاری منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ تو اس تانوں سے بچنے کے لیے اگر ماں باپ تھوڑا بہت تحفہ تن دے دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی وراثت کو تقسیم کریں اپنی بچیوں کے اندر۔ لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر والد صاحب نے وفات کے وقت جو ہے 40,000 جو ہے 50,000 رقم چھوڑی ہے، 50,000، تو اس میں سے اس کے لڑکے کو 30,000، 10 20,000 اس کا اور 10,000 لڑکی کا، 30,000 کل ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کو 20,000، لڑکی کو 10,000۔ یہ طریقہ ہے اللہ رب العزت کا وراثت کے تقسیم کرنے کا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر حصہ دے گا۔ اس لیے صحیح طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی وفات کے بعد تقسیم کریں تاکہ شریعت کے عین مطابق تقسیم ہو۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ حق کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، سورۃ النساء کے اندر موجود ہے۔ کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ معاف کر سکے۔ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھائی کہہ دیتے ہیں بہنوں سے کہ تم مجھے معاف کر دو، کہہ دو کہ میں نے حصہ نہیں لینا، عدالت میں آپ جو ہے نا بیان دے دو۔ تو کسی عورت کو لڑکی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں، کسی عورت کو شرعی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو یا کسی بھی وارث کو اپنا حصہ معاف کر سکے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ حق ہے۔ کوئی آپ کا فرما بردار ہے تب بھی وہ حق ملے گا، کوئی آپ کا نافرمان ہے تب بھی اسے حق ملے گا۔ ماں باپ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں بیٹا نافرمان ہے، ہم اسے جائیداد سے فارغ کرتے ہیں۔ شرعی طور پر حرام ہے، آپ کا بیٹا جتنا مرضی نافرمان ہو، جائیداد سے آپ اس کا بے دخل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی اطاعت کرنے والا جنتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے بڑھتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔
یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں ہدایات دی ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تم جو بھی کرتے ہو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تمہارے دل میں کون سی امانت داری اور دیانت داری ہے، تمہارے دل میں کون سی بے ایمانی ہے، تمہارے دل میں کون سی بدنیتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جس کی جو نیت ہوگی ویسے اسے اجر ملے گا۔ مصباح القرآن میں ترجمہ قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب آپ جانتے ہیں، ترجمہ قرآن بذریعہ علامات ہے، اور اس میں آئیے اب ہم علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں۔ والذینہ میں وہ جو ہے اس کا معنی اور آپ جانتے ہیں۔ الذینہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا۔ کفروا کفر سے نکلا، کفر کافر کفار، بعضهم بعض اوقات ان کے بعض اولیاء دوست ہیں، بعض کے کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کا تعلق نبھاتے ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر نہ تم سب کرو گے اسے، اگر نہ تم سب کرو گے اسے، کس کو؟ مسلمانوں کی مدد کو۔ تکن ہوگا فتنۃ فتنہ فی الارض زمین میں، و فساد اور فساد ہوگا، کبیر بہت بڑا، اکبر کبیر، تکبر مکبر تکبیر سب اسی سے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے، مسلمانوں کی مدد نہ کرو گے، تو تم زمین کے اندر فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، ہاجر ہجرت سے نکلا، ہجرت ہاجر مہاجر، وجاہدوا جہاد جہد مسلسل، اور ان سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جن سب نے آووا جگہ دی، ٹھکانہ دیا انصاریوں نے، ونصروا اور ان سب نے مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون یہ وہی لوگ ہیں جو سب ایمان لانے والے ہیں، حقا حقیقی طور پر یہ سچے لوگ ہیں، حقیقی مومن ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم بہت باعزت۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور ان سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور ان سب نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک تو وہ لوگ، منکم تم میں سے، جو تمہارے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تمہارے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے، تمہارے بعد وہ جہاد میں شامل ہوئے ہیں، ان کے حقوق میں اور تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اجر و ثواب کا فرق ہے، اور وہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا اجر اور بعد میں مسلمان ہونے والوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا، یہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے، حقوق سب کے برابر ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتے والے، ارحام رحم سے نکلا ہے، رحم مادر تو رشتہ داری کو کہتے ہیں، اور رشتے والے بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، اولا کے شروع میں حمزہ صفت کی زیادتی والا مفہوم دیتا ہے، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز کو، با کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ کو، ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، ہمارے اس اسلوب میں قرآن مجید کی تقسیم کرتے ہوئے 65% الفاظ
اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالے رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور 20% الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں اور وہ خود بخود یاد ہو جائیں گے، انہیں نیلے رنگ میں شمار کیا گیا ہے، اور 15% الفاظ مشکل الفاظ ہیں، نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے، انہیں خطرے والے نشان میں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کی خوش نصیبی کہ کوئی سرخ لفظ نظر نہیں آ رہا، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دے دی آپ کو کہ ایسا دن بھی آ ہی گیا کہ جس دن سرخ لفظ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اردو دان طبقہ پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا سبق پڑھا ہے ہم نے آج، اور ہم نے کوئی لفظ یاد نہیں کرنا، اور کبھی 2-4 جو ہیں وہ یاد کرنے بھی پڑ جائیں تو کون سی پریشانی ہے؟ 2-4 الفاظ تو انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے نا، زیادہ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ کہاں آپ ایک ایک لفظ کو رٹا لگائیں، اسے یاد کریں، اور رٹا صاحب اگلے دن بھولے ہوتے ہیں، یہ بھی تو پریشانی ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ وہ ساری رات رٹا لگاتے ہیں، جب اگلے دن استاد صاحب سبق سنتے ہیں تو وہ کر کے جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ رٹا صاحب یاد نہیں آتے۔ تو اگر سمجھ کر پڑھا ہوا ہو تو وہ صرف کل تک نہیں بلکہ ساری زندگی محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور پڑا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے کال کرتے ہیں یا ریکال کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو یاد آ جائے گا۔ جی چلتے ہیں اردو کے استعمال کی طرف۔ واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو و درگزر، مال و دولت وغیرہ۔ دوسرا لفظ ہے الذین، اور یہ الذین جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ جن، اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، کافر و کفر سے نکلا، کفر کفار، کافر، ہاں جی کفار مکہ۔ بعضهم ڈائریکٹ بولا جائے گا، بعض الناس، بعض مواقع اور بعض دفعہ۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی ان کی، اور ولی ولایت اور اولیاء کرام اردو میں بولا جاتا ہے، بعض بھی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ، یہ 2 چیزیں ہیں، ان پلس لا۔ ان کا معنی اگر ہوتا ہے اور لا کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم نہ کرو گے، ہاں جی، لا علاج، لا جواب، لا تعداد، لا محدود۔ اور تفعلوا فعل سے نکلا ہے، تا اور آخر میں واو جو ہے یہ علامتیں ہیں، ہو بھی علامت ہے، ہاں جی۔ تفعلوا فعل سے نکلا، فعل، فاعل، مفعول، افعال و اعمال۔ تکن بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوگا۔ فتنۃ، فتنہ، فتنہ و فساد، اور فتن یا پرفتن دور۔ پرفتن دور کیا مطلب؟ فتنوں سے بھرا ہوا دور، اور ایسے دور سے ہی ہم گزر رہے ہیں۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، اظہار ما فی الضمیر۔ الارض، ارض و سما، قطع اراضی، ارض مقدس۔ واو کا معنی اور، فساد ڈائریکٹ بولا جائے گا، فساد، فسادی، فاسد، مادہ۔ کبیر، کبیر، اکابر، اکبر۔ واو کا معنی اور، الذین کا معنی جو، آمنو ایمان سے نکلا، ایمان، امن، مومن۔ اور واو کا معنی اور، ہاجرو ہجرت سے نکلا، ہجرت، مہاجر اور ہجرت مدینہ۔ واو کا معنی اور، جاہدو جہاد سے نکلا، جد و جہد، جہاد، مجاہدین۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اظہار ما فی الضمیر۔ اور سبیل، فی سبیل اللہ، ہاں جی اللہ کوئی سبیل نکالے گا، لفظ اللہ فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ واو کا معنی اور ہے، الذین کا معنی جن ہے۔ آوو، مل جاؤ، ماوا، مل جاؤ، ماوا ٹھکانے کے معنی میں۔ واو کا معنی اور، نصرو، ناصر، نصیر، نصرت اور منصور۔ انصاری بھی اسی سے ہے۔ اولئکا، یہ لوگ، ہم المؤمنون، ہم کا معنی ہی، اکیلے ہم کا معنی ہی نہیں ہے، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، ہم کے ساتھ ال بھی ہے، ہم المؤمنون کے ساتھ، المؤمنون کے ساتھ جو ال ہے، دونوں کا ملا کر ترجمہ ہی کریں گے۔ المؤمنون ایمان سے نکلا، امن، ایمان، مومن،
حق کا حق، حقیقت، حقیقی طور پر، لہم دو چیزیں ہیں، لام زبر لا اور ہم دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ مغفرت ڈائریکٹ بولا جائے گا، مغفرت اور استغفار، واو کا معنی، اور رزق ڈائریکٹ بولا جائے گا، رزق رازق اور رزاق۔ کریم کس سے نکلا؟ کرم سے، رحم و کرم، اکرام و تکریم، رحیم و کریم۔ واو کا معنی اور، الذین کا معنی جو، آمنو امن، ایمان، مومن، اور من کا معنی من جانب، من نوعن، من حیث القوم۔ بعد بھی ڈائریکٹ بولا جائے گا، بعد از نماز عشاء، بعد از طعام۔ واو کا معنی اور، ہاجرو ہجرت سے نکلا، ہجرت مہاجرین، اور واو کا معنی اور، جاہدو جہاد سے نکلا، جوہد جہاد مجاہدین۔ ما ڈائریکٹ بولا جائے گا، ما اہل و عیال، معیت الہی، اور فا اولائکا، اولائکا، فا اور اولائکا دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، تو وہ لوگ، منکم میں من اردو میں استعمال ہوگا، من عن، من حیث القوم وغیرہ۔ واو کا معنی اور، اولو والے، اولو العلم، اولو العزم، اولو العلم اور اولو العزم بولا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ اولو کا معنی والے۔ ارحام رحم مادر، صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ بعضهم بعض آ گیا، اولا بدرجہ اولا اور بالاولا، دو لفظ ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں، بدرجہ اولا اور بالاولا۔ ببعض بعض کے ساتھ، بعض الناس، بعض دفعہ، بعض مواقع، فی الحال، فی الفور۔ کتاب ڈائریکٹ بولا جائے گا، کتاب کتب، کتابت اور مکتوب۔ ہاں جی، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، یہ دو چیزیں ہیں۔ با بھی اردو میں استعمال ہو رہی ہے، بالکل، بالواسطہ، بالمشافہہ، بالمقابل، اور کل، کل نمبر، کل کائنات وغیرہ۔ شے بھی ڈائریکٹ بولا جائے گا، شے اشیاء، اشیاء خرد و نوش۔ ہاں جی، علیم علم سے نکلا، علم عالم، معلوم تعلیم، معلومات۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور اگر تم مومنین کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے اور مدد کی، یہ تمام لوگ ہی پکے اور حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور کریم عزت والا رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، خواہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور تمہارے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ معاہدہ مواخات جو ہے وہ کینسل کیا جا رہا ہے، اور آج کے بعد اصلی رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کتاب اللہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہیں۔ عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ تقریباً 17 دنوں کے اندر سورۃ الانفال کو مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز باقی چند دنوں میں، ٹوٹل 26 دنوں میں ہم آپ کا نصاب مکمل کرنے والے ہیں۔ جب ہم نے ابھی شروع نہیں کیا تھا تو ہم بڑے گھبرا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سبق جو ہیں وہ لوگ کیسے پڑھیں گے اور کیسے سمجھیں گے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی۔ آپ محبت اور چاہت سے تشریف لاتے رہے، اور ماشاءاللہ آج کی حاضری دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے مال اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا کرے۔ جس طرح آپ مجھے خوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ پر خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے، کیونکہ ہم اس کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام دلی خواہشات نیک تمنائیں پوری فرمائے اور ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔